बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। 72 न्यूज़ पर अपने हिस्से की शमा के प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रऊफ़ गोंदल। जैसा कि आप सबको इल्म है कि हम 72 न्यूज़ पर काफ़ी अरसे से वेलफेयर के हवाले से प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इन प्रोग्राम्स को करने के लिए हमें मुमताज़ फिलिंग स्टेशन, लैदर क्लान, नज़ीम मेमोरियल हॉस्पिटल, मलकवाल और अल अनैत मार्केट होक जोड़ी वालों का तामन हासिल है। और हम ये प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट और पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से जारी रखे हुए हैं। और इन प्रोग्राम्स का मकसद उन तमाम लोगों को जो फ़लाह इंसानियत के कामों में मशगूल हैं, जो खिदमत इंसानियत के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं और जो खिदमत इंसानियत के लिए तमाम तर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, खा वो माली हों, खा वो वक्त हो या दीगर मुख्तलिफ किस्म की जो इमदाद है, वो उनको हम इस प्रोग्राम के ज़रिए प्रमोट भी करते हैं और वो जो वेलफेयर के काम कर रहे हैं उन कामों के बारे में भी लोगों को बताते हैं। और ये सब करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि लोगों तक पैगाम पहुँचे भलाई का, फलाह का, ताकि वो भी इस कार खैर में शरीक हों। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं वो हैं जनाब राशिद हुसैन तारड़, वो हाफ़िज़ कुरान हैं और वो भी वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हैं। उनकी काला शादियाँ में उनकी खिदमात जो हैं वो सबके सामने पूरा गांव जो है वो भी वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, वो भी उसके एक कारकुन हैं। और आज के इस प्रोग्राम में उनको बुलाने का मकसद जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, वेलफेयर के हवाले से नहीं है बल्कि उशर के हवाले से है। और ये जो शादियाँ लेट होती हैं या मुख्तलिफ शादियाँ करने में हमें जो मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है उन पर डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि हमारे मज़हब में उशर की जो शरई हैसियत है वो क्या है और इसकी अदायगी का तरीक़ाकार क्या है। जितना ज़मींदार तबका है, क्योंकि अब फसल करीब है, तो क्यों ना वो भी उशर में जो उनका हमारे दीन ने हिस्सा बताया है वो अदा करें, ताकि किसी गरीब का, किसी हकदार का जो है वो भला हो सके। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उशर की जो रकम है, उशर की जो शरह हमारे दीन ने मुकर्रर की है, उसके मुताबिक हर गाँव अपनी अपनी वेलफेयर कमेटियों को मदद करे ताकि वो फलाह इंसानियत के जो मनसूबे उन्होंने जारी रखे हुए हैं उनमें काम आ सके। तो सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हाफ़िज़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम के लिए आए। आज के प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं उशर से। ये बताइएगा कि हमारे दीन में उशर की जो शरई हैसियत है वो क्या है और ये जो ज़मींदार लोग हैं जिनकी फसलें हैं उनको ये उशर किस तरीके से अदा करना चाहिए। क्या ये सिर्फ ज़मींदारों पर लागू होता है या किसी और शोबे पर भी इसका इतलाक होता है? प्लीज़ ज़रा इस पर तफसील से बताइएगा ताकि नाज़रीन को समझ आ सके कि उशर असल में है क्या। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुबारकबाद का इस्तेकाक रखते हैं मोहतरम नासिर अब्बास तारड़ साहब और उनकी पूरी टीम 72 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से। उन्होंने खिदमत खलक का एक बेड़ा उठा रखा है और उसमें आप जैसे दोस्त उनके मुमिद्द मुआवन बनते हैं। यकीनन ये आपके लिए भी सरफराजी और उखरवी जो है वो कामयाबी का ही सबब है। आज का प्रोग्राम चूँकि हमारे यहाँ फसलों की जो है वो कटाई शुरू हो चुकी है, तो इस्लाम देखें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है। इस्लाम ने किसी पहलू को भी छोड़ा नहीं है। इंसान की इब्तिदा से लेकर उसकी मौत के मराहिल तक जो भी मराहिल हैं, जो भी उसकी कैफ़ियत हैं, इंसान की ज़िंदगी को इस्लाम ने खोल के बयान कर दिया है। और उसकी रहनुमाई के लिए कुरान करीम हमारे पास मौजूद है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शक्ल में अल्लाह ताला ने अपना महबूब जो है वो अपना नबी रसूल बना के मबूस फरमाया। उनके ज़रिए हम तक ये तालीमात पहुँची हैं कि इंसान ने बहैसियत इंसान अपनी ज़िंदगी के शब-ओ-रोज़ को किस तरह बसर करना है। आया उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद है या बगैर मकसद के इस दुनिया में जो है वो घूम फिर रहा है। क्योंकि देखिए अगर इंसान के अलावा बाकी अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक़ात हैं, लेकिन उनका एक अपना तख्लीक का मकसद है। इंसान की तख्लीक का एक अलग मकसद है। इंसान ने अपनी मकसद तख्लीक को पहचानना है, उसकी मारिफत को हासिल करना है और फिर उस पे अमल की तगोताज और सही और कोशिश करनी है। जहाँ तक आपका सवाल है उशर के हवाला से,
تو دین اسلام نے اس میں کھل کر وہ واضح فرما دیے ہیں. یہ عشر زکوٰۃ کے احکام کے تحت ہی آتا ہے. جس طرح اسلام کے ارکان میں سے زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی فرض ہے ان پر جو صاحب نصاب ہیں. تو اسی طرح یہ زکوٰۃ کا عنصر جو ہے اسی کے تحت عشر ہی آتا ہے. عشر میں اصل میں بے شک یہ عشر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی جو 10ویں عدد کے لیے بولا جاتا ہے. اور یہ اس کی 2 قسمیں ہیں عشر کی. ایک بارانی جو زمینیں ہوتی ہیں اور ایک وہ جن میں جو ہے وہ ہمارے بارانی نہیں قدرتی طور پر جن میں جو ہے وہ کاشت وغیرہ کی جاتی ہے. تو جو فصلیں وہ ہیں جن پہ ہماری محنت صرف ہوتی ہے، جن پہ ہم کوشش کرتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، جس طرح کی ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کی فصلیں ہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے وہ 20واں حصہ جو ہے وہ مختص کیا ہے. اور وہ زمین جس پہ ہمارا کوئی اتنا صرف بیج بونے کا موقع آتا ہے، اس کے علاوہ ہماری محنت اس میں شامل حال مزید نہیں ہوتی، اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ 10ویں کا ہے کہ اس میں 10واں حصہ آپ نے دینا ہے. تو یہ عشر کی ادائیگی اصل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے اور اپنے مال کی پاکیزگی اور طہارت کا یہ سبب ہے. اگر ہم عشر کی کو ادا کریں گے تو بحمد اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اور احکام خداوندی کے مطابق ہمارے مال کو پاکیزگی اور طہارت میسر آتی ہے. اور پھر اس مال میں جس میں وہ طہارت حاصل ہو جائے، اس میں اللہ کا حصہ نکال دیا جائے، اس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں. پھر وہ مال جو ہے وہ کسی غلط کاموں کی طرف صرف نہیں کیا جا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے کرم کی پھر برکھا برستی ہے. پھر انسان، چونکہ انسان کو اللہ نے دولت تو عطا کی ہوئی ہے، اب کتنی انسانیت ایسی ہے جو اللہ کی عطا کی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں صرف نہیں کر رہے، بلکہ ایسے کاموں میں صرف کر رہے ہیں جہاں ان کا سوائے گناہ کی کوئی اور چیز بنتی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں فصل عطا کی ہے اور اپنے محبوب کے صدقے ہمیں احکام عطا فرمائے ہیں. ہم ان پہ احکام پہ عمل کریں اور اپنے مال کی پاکیزگی جو ہے اس کو یقینی بنائیں. اور اگر ہم اپنے مال کو جو عشر کا حصہ ہے 20واں اس کو نکالتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے تمہارے مال کو اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جس دن تم فصل کو کاٹو تو کاٹ کے اپنے گھر نہ لے جاؤ، تم اس کا حق ادا کرو. اور اس کا حق یہ ہے کہ تم غربا کی مدد کے لیے اس کو وقف کرو، یتیما کے لیے اس کو وقف کرو. تمہارا جو حق ہے جو اللہ کی راہ میں تم ان کو صرف کرو. ایسا نہ ہو کہ جو زمین ہم نے زمین میں سے فصل جو ہے وہ بوئی ہے. دیکھیے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا ناشکر ہے. ایک بیج ہے انسان زمین میں بوتا ہے، اب زمین کا اتنا سینہ سخت ہے، اتنی وہ چٹان کی طرح ہے کہ انسان اپنی زمین کے اندر انگلی ڈالے تو انگلی اندر نہیں جاتی. بہت سخت زمین کا سینہ ہے. لیکن وہی انسان اللہ کی جناب کا دیکھیے کرشمہ دیکھیے کہ صرف بیج بوتا ہے اور وہ بیج جو ہے زمین کا سخت سینہ چیر پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے. تو یہ کون ہے جو چیر پھاڑ کے زمین کے سینے سے چیز کو نکال رہی ہے؟ وہ تو فقط اللہ ہی کی ذات ہے. انسان کی اس میں کوئی محنت کار فرما ہے. انسان بیج بو دیتا ہے، اب اس کے بعد سارے مراحل جو ہیں وہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اور اگر اللہ نہ چاہے تو کیا خود بتائیے کہ کیا کسی کی فصل سلامت رہ سکتی ہے؟ ہمارے سامنے مثالیں موجود نہیں ہے کہ انسان کی پکی پکائی فصلیں جو ہے ان کو آگ جو ہے وہ لپیٹ میں لے لیتی ہے، اس پہ جالا بھاری ہوتی ہے، فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اور اگر کوئی اٹھا کے گھر بھی لے جائے تو ہو سکتا ہے اس پہ کوئی ایسی آفت آن پڑے کہ وہ سارے کا سارا اس کا مال جو ہے اسی کی طرف خرچ ہو جائے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ جب تم فصل کو کاٹو اس کے حق کو بھی ادا کرو. اگر تم حق کو ادا کرو گے تو پھر تم ان آفتوں سے بھی محفوظ رہو گے، ان مصائب سے بھی محفوظ رہو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے اندر برکتیں بھی عطا فرماتا رہے گا. تو یہ اسلام کا جس طرح یہ خالصتاً دینی فریضہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس سلسلے میں جتنے بھی علماء ہیں منڈی بہاؤالدین میں مختلف مساجد میں جب وہ اپنے خطبہ جمعہ دیتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے، شعور کی بیداری کے لیے خطبات میں کچھ مطلب اس طرح کے نکات شامل کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ بر وقت جو ان کا دینی فریضہ ہے اس کو ادا کر سکے تاکہ وہ اللہ کے قہر سے بچ سکے. جی بالکل ہونا چاہیے. اور علماء میرے خیال میں کوشش کرتے ہیں. اب میں خود اپنی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی بحمد اللہ تعالیٰ جمعہ کا خطبہ دیتا ہوں.
تو میں نے تقریباً 2-3 جمعے پہلے ربیع الاول کے مہینے سے پہلے اسی موضوع پہ جو ہے وہ پورا جمعہ اور خطاب اس کا کیا ہے اور لوگوں کو اس کی آگاہی دی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ کو ادا کریں گے، عشر کو ادا کریں گے تو آپ کے یہ فوائد ہیں، اور اگر ادا نہیں کریں گے تو یہ آپ کو اس کی نقصانات اٹھانا پڑیں گے۔ یہ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، اور بالخصوص میرے خیال میں ایک مشن کے طور پہ اگر اس کو لے کر علماء بھی چلیں تو یہ پھر ایک کامیاب سٹیپ ہوگا۔ اگر اکا دکا علماء بیان کرتے رہیں تو میرے خیال میں اس طرح وہ اثر نہیں ہوتا۔ اگر جس طرح آپ نے اور 72 نیوز نے ایک مہم کے طور پر، ایک مشن کے طور پر یہ شروع کر رکھا ہے، اگر علماء بھی اس میں آپ کے قدم بقدم چلیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اگر علماء کو ساتھ لیں گے تو کوئی بھی عالم دین ایسا نہیں ہے جو اسے صرف نظر کرے، کیونکہ یہ بہن ہی اسلام کا طرز امتیاز ہے کہ علماء جو ہے اسلامی احکام پہ عمل درآمد کرانے کے لیے اپنی تمام جو کوششیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ممبر و محراب جب آواز اٹھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ اس کی کمی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی جو ہے وہ بھی بہت کم دیکھی جاتی ہے۔ اللہ نے لوگوں کو بہت مال دیا، اور ہمارے منڈی بہودین میں تو اللہ نے بہت سارا نوازا ہوا ہے۔ بیرون ملک وہ چیز ہمارے بھائی ہیں اتنا کما رہے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری ہے تو پھر وہاں کہیں نہ کہیں جو ہمارے اندر جو ہے نا وہ مصلیت کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے حالات کیا تھے۔ آپ اگر پیچھے پلٹ کے دیکھیں، 10 سال پیچھے پلٹ کے دیکھیں، 20 سال تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، سواریاں یہ نہیں تھی، یہ سہولتیں نہیں تھیں، یہ مکانات نہیں تھے۔ اب اگر اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے تو کیا اس کا حق نہیں بنتا کہ اس کی راہ میں انسان جو ہے وہ خرچ کرے؟ یہ اسی کا دیا ہوا ہے نا۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے دیکھیے اس کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے، اللہ ہے جو اس کا سارا بنتا ہے، وہ اس کو ساری چیزیں مہیا کی جاتی ہیں، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مال و دولت اس کے پاس آتا ہے، شہرت آتی ہے، عزت آتی ہے، عہدے آتے ہیں۔ تو جس ذات نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، کیا سب کچھ عطا ہونے کے بعد اس ذات کو بھول جانا کیا حق یہ بندگی ہوگا؟ اس لیے اگر حقیقی ہم معنوں میں اللہ کی بندگی چاہتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب کی رضا اگر مطلوب ہے، رب کی منشا مطلوب ہے، تو پھر ہمیں اس خالق کائنات کے احکام پہ بھی بیک کہنا ہوگا۔ پھر اس وقت جب وہ کہے کہ میری راہ میں تم خرچ کرو، اور خرچ بھی سارا نہیں کرنا، اس میں سے مثال کے طور پہ زکوٰۃ میں ہے وہ 2.5% دینی ہے، عشر جو ہے وہ 20واں حصہ دینا ہے، تو وہ خالق کائنات یہ نہیں کہتا کہ سبھی کچھ میرے نام پہ نشاور کر دو، نہیں، وہ کہتا ہے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ لیکن تم چونکہ ایک معاشرے کا ہے، اس معاشرے میں نے تقسیم کار کیا ہے، کچھ کو دولت دی ہے، کچھ کو نہیں دی، کچھ کے پاس زیادہ ہے، کچھ کے پاس کم ہے، تو جن کے پاس زیادہ ہے ان کو اللہ نے یہ جو ہے اس کی ڈیوٹی سمجھے لگائی ہے کہ یہ تمہارے پاس میں نے رزق زیادہ دیا ہے، اور اس لیے نہیں دیا کہ تم اپنے جو ہے وہ جیبوں کو بھرتے رہو، اپنے اکاؤنٹ بیلنس کو بڑھاتے رہو، بلکہ زیادہ اور روزی کی کثرت اس وجہ سے ہے کہ تاکہ تمہارے پاس جو غریب طبقہ ہے، جو ضرورت مند ہے، تم ان کا خیال رکھو اور ان کے تم جو ہے وہ رکھوالے بن جاؤ۔ اصل میں یہی اسلام کا درس ہے اگر اس کو سمجھا جائے تو۔ میرے خیال میں شاید میں غلط بھی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مدارس ہیں، مساجد ہیں، سکولز ہیں، یہاں سے بھی اس سلسلے میں تھوڑا مزید فعال ہونے کی ضرورت ہے، ان کاموں کے بارے میں آگاہی دینے کی ضرورت ہے۔ اب میں انگلینڈ میں اگر آپ کو بات بتاؤں تو انگلینڈ میں یہ جو گورنمنٹ کے سکول ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں نارمل اپنی روٹین کے سبجیکٹ جو پڑھنے جاتے ہیں، تو وہ ٹیچرز ہر مہینے یا 15 دن کے بعد کچھ نہ کچھ ان کو کہتی ہیں کہ گھر سے لے کے آنا، چاہے آپ ایک مٹر کا ایک پیکٹ لے آئیں یا کسی سبزی کا لے آئیں یا کوئی اور چیز لے آئیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا عادت پڑے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ادارے کو ڈونیٹ کرنا ہے، فلاں ضرورت مند کو بھیجنا ہے، تو سبھی بچے بڑے خوش ہو کے اپنے والدین سے کہتے ہیں کہ ہم نے صبح یہ چیز اسکول میں لے کے جانا ہے، دوسروں کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ اس طرح ان کو ایک عادت پڑ جاتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں اور بھی ضرورت مند لوگ ہیں جن کی جو صاحب حیثیت ہے ان کو مدد کرنی چاہیے۔ تو کیا ہمیں یہ سلسلہ مدارس سے، اسکول سے، مساجد سے یہ جو اسٹوڈنٹ پڑھنے آتے ہیں ان سے نہیں شروع کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس کار خیر کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اپنے والدین کو جا کر بتائیں؟ کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں ہمارے یہ جو درس و تدریس کا سلسلہ ہے، کہیں نہ کہیں اس سلسلے میں ایک کمی ضرور ہے، جو ہم سب کچھ ہونے کے باوجود جب اللہ کی راہ میں دینے کی باری آتی ہے، جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے، جب عشر تو ہم بتاتے ہیں۔ اب زکوٰۃ کی بات آپ دیکھ لیں، جب زکوٰۃ کا مہینہ آتا ہے تو سبھی بینکوں کے بڑی بڑی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں، وہ پیسے نکلوانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کہیں گورنمنٹ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹ لے۔ تو ہم اس سلسلے کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟
جی بالکل، آپ نے بجا شاد فرمایا. اصل میں مہذب قومیں جو ہیں نا، ان کا یہی تو رنگ بچوں کی تربیت اس ڈگر پہ کرتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے، سامنے چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرنا ہے. اور معذرت کے ساتھ ہمارا تعلیمی نصاب جو ہے نا، اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اور اس میں ابھی بہت زیادہ اس میں ابھی گورنمنٹ نے ریسنٹلی اس کو مرتب تو کیا ہے نئے سرے سے، لیکن ابھی بھی اس میں بہت سی خامیاں ہیں. ہمارے ہاں اخلاق کی مضامین نہیں پڑھائے جاتے. محض ایک لٹریچر تو دیا جا رہا ہے، مضامین تو دیے جا رہے ہیں، لیکن اخلاق جو ہے اس پہ خاصی توجہ نہیں دی جا رہی. اصل جو معاشرہ بنتا ہے وہ اخلاق کے ہی دائرہ کار پہ بنتا ہے. جب اخلاق کی پستی کا ہم شکار ہوں گے تو پھر ہم جتنا بھی پڑھ لیں، جتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں، تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان لوگوں نے اخلاق پہ کام کیا ہے، اور یہ اخلاق بچوں کی سطح پہ سکھایا جائے. ہمارے یہاں رجحان کیا ہے کہ جب چھوٹے بچے ہیں اس وقت صرف اور صرف ان کو چیزیں لٹائی جاتی ہیں، اخلاق نام کی، تربیت نام کی چیز نہیں دی جاتی. اور جب بڑے ہو جاتے ہیں اس وقت وہ چیز جو ہے عمر گزر چکی ہوتی ہے، اس وقت ان چیزوں کو پک نہیں کر سکتے. حالانکہ سائنسی اور اپنا فلاسفہ کا حوالہ سے دیکھا جائے، ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ بچہ جو ہے جب تک بلوغت کی انتہا کو نہیں پہنچتا، اس وقت تک جو چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں یا جن پر عمل کرایا جاتا ہے، اس کی زندگی میں راسخ رہتی ہیں. وہی اپنی زندگی میں ان کو سر انجام دیتا ہے. اگر شروع میں ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے، جس طرح ہمارے یہاں رٹا سسٹم ہے، یہ کیا جائے تو پھر تربیت کا ہمارے یہاں بہت فقدان ہے. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایسے ادارے ہوتے ہیں جن میں اساتذہ کرام کوشش کرتے ہیں کہ ڈونیشن کے حوالہ سے کسی غریب بچے کی مدد کی جائے. تو جب وہ اپنے طلبا کو کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ تھوڑا سا حصہ جو ہے اس میں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈونیشن کے لیے، اب ان کے والدین کو تو پتہ ہے ڈونیشن، اگر یہاں آپ کسی کو کہیں گے تو پھر والدین کا اعتراض ہوگا، دیکھیں جی جو سکول سٹاف ہے وہ اپنے لیے موجیں کر رہا ہے، وہ اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہے. تو یہ ایک نیگیٹو پہلو ہماری عوام کی طرف سے بھی ہے، اس کو بھی ہم مد نظر رکھیں. اس پہ اساتذہ اگر ایسا کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کی بجائے اور نیگیٹیوٹی نکالنے کی بجائے اگر ان کو سراہیں اور ان کو مثبت نظر سے دیکھیں اور ان کے ممد و معاون بنے، تو یقیناً یہ سکول اور درس و تدریس کے سلسلے یہ کافی جو ہے وہ بارآور ثابت ہو سکتا ہے. صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی ہمیں جوائن کیا ناصر عباس تارڑ صاحب نے، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ عشر کے حوالے سے جو تحریک انہوں نے ضلع منڈی بہاؤالدین میں شروع کی ہے، اس میں وہ کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اور کس حد تک مطمئن ہیں؟ کیا ان کی اس مہم سے عشر کی ادائیگی میں پڑا ہے؟ کیا لوگوں کو احساس سے ذمہ داری ہوا ہے کہ انہوں نے اپنا یہ دینی اور مذہبی فریضہ بھی سارا انجام دے رہے ہیں؟ ناصر عباس تارڑ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے صاحب؟ ناصر عباس تارڑ صاحب، جی بدر صاحب آواز آ رہی ہے. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت نکالا. آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ جو شاندار مہم شروع کی ہے، یہ دینی لحاظ سے بھی ایک اہم نقطہ ہے اور یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے کہ ہم اس کو ادا کریں جو اللہ اور رسول نے ہمیں دیا ہے. تو آپ کی یہ تحریک، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہاں تک کامیابی کے آپ کو آپ کس حد تک مطمئن؟ گوندل صاحب، ایک تو میں جم میں ہوں تھوڑا سا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تحریک ہے یہ آپ کی بھی اتنی ہے، میری بھی اتنی ہے، راشد صاحب کی اور ہر منڈی بہاؤالدین کے باسی کی، استاد کی، علماء کی، سب سے بڑھ کر ان سیاست دان زمیندار کسان بھائیوں کی کہ جن کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں کہ آپ اپنا پیغام اپنے عشر کا دیں. آپ کے ایک اعلان کی وجہ سے بہت سی اویئرنیس آئے گی. جہاں تک ہم نے فیل کیا ہے کہ عشر کو لوگ بھول چکے ہیں. عشر کا فریضہ جو ہے اس پہ لوگ جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل اہم نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کتنے پرسنٹیج ہے، برانی پہ کیا ہے، 5% ہے، 10% ہے. جہاں تک ایک بات کی اپنی نشاندہی کی، وہ بڑی زبردست بات تھی، وہ تھی کہ ہم جو ہے وہ اسکول جو ہیں ان سے بچے ہیں، ٹیچر جو ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، ماشاءاللہ انتظامیہ آپ کو جانتے ہی ہیں کس طرح کام کرتی ہے. ڈی سی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ذرا یہ سی او ایجوکیشن کو بولیں کہ بچے بھی جا کے یہ پیغام جو ہے گھروں میں دیں. اور میں کہوں گا راشد صاحب سے کہ آپ کا جو حلقہ باب ہے، جتنے آپ کے جانے والے ہیں، ان کو آپ مدارس میں بھی جو ہیں وہ بھی جو سن رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں، عشر کے بغیر ہم بچ نہیں سکتے. عشر کے بغیر کسان کا رزق جو ہے وہ حلال اور صاف نہیں ہو سکتا.
بقول بابا اشفاق انہوں نے کہا کہ یہ روٹی کھانے سے پہلے دھو لیا کرو رزق کو. تو کسی نے جی رزق کیسے دھوتے ہیں؟ اس میں سے صدقہ عشر، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات اور روٹی جو ہے اس میں سے آپ کے جو ہمسایہ ہے اس کے ہاں اگر آپ پہنچا دیں گے ایک روٹی، آپ ایک کھا لیں گے دو کی بجائے، تو اس کا مطلب آپ کا رزق جو ہے وہ دھل گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم اہم ذمہ داری بھول چکے ہیں. ہمیں جہاں تک آپ نے کامیابی کی بات کی، یہ تو ہو گیا کہ ہم کس طرح آگے جا سکتے ہیں. آگے ہے کہ ہم کامیاب کہاں تک ہوئے. دوسرا سوال آپ کا یہ تھا. جہاں مکمل طور پر بھول چکے تھے اس میں جو لوگ ہیں ان میں کافی حد تک گاؤں میں دیکھا دیکھی جو ہے، اور ان کے اعلانات سے، پوسٹر سے، بڑے اسد جعفری صاحب نے بڑے پوسٹر پہ محنت کی، آپ پروگرام کر رہے ہیں. اختر صاحب جو ہے وہ، تو ہم سب اس پہ جو لگے ہوئے ہیں اس پہ ایک کم از کم لوگوں تک یہ پہنچ گیا ہے کہ عشر ہوتا ہے. اب عشر جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے یہ غیر لازم نہیں ہو گیا، اس کے جو فرض ہے وہ فرائض جو ہے ان میں سے خاتمہ نہیں ہو گیا. جس طرح ہم ٹھیکیدار پوری دنیا میں ہیں، ہم کشمیر کو بھی آزاد کرانا چاہتے ہیں، ہم پوری دنیا کو جو ہے سنوارنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارا جو اس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہیں. نہ ہم عشر دینے کو تیار ہیں، نہ اپنے بھائی کو ہم معاف کرنے کو تیار ہیں. یہ تو بہت سارے سوال ہیں جو ہمیں پوچھنا ہوگا. عشر کے کو حوالے سے لینے یہ انتہائی اہم ٹاسک ہے، اور انتہائی اہم ہے اور انتہائی مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جو فلاحی کارکن ہیں، جو سماجی کارکن ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ چلنا، یہ نہیں دیکھنا کہ اس سے آسانی ہوگی، ہمیں جلدی کامیابی ہوگی، لیٹ ہوگی. ہمیں حکم ہے نیکی کا، ہمیں حکم ہے دستک کا. ہم نے دستک دینی ہے، وہ کا ہم میڈیا کے ذریعے دیں، کسی بھی ذریعے سے دیں. ہمارا کام دستک ہے، اللہ نے دستک دینے کا اور یہ حکم دیا ہے، باقی نتیجہ اس کے پاس ہے. اور اسی پہ اب ابھی کہا تھا، کسی سے سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب دھکیلا جا رہا تھا تو آپ کی ایک چونچ کے پانی کا قطرہ کیا آگ کو بجھا لے گا؟ تو اس کا جواب جو تھا وہ تھا کہ میں قیامت کے دن آگ بجھانے والوں میں کھڑی ہوں گی اور میرا شمار آگ لگانے والوں میں نہیں ہوگا. تو ہمارا کام ہے دستک دینا. آپ لگے رہیں، آپ میڈیا پہ میسج، آپ ایک 2 منٹ کا لگا آپ ریکارڈ کریں، اس کو گروپ میں دیں. یہ حیدر بھی سن رہا ہے تو وہ بھی اس کو وائرل کریں. راشد صاحب آپ میسج دیں. آپ مزید اپنے آس پاس لوگوں 10-20 سے لیں. گوندر صاحب اپنے گاؤں کے جو کسان اوورسیز ہیں ان کے آپ پاؤں پکڑیں، گٹے پکڑیں، گوڈے پکڑیں، انہیں کہیں کہ برائے کرم اپنا دیں، عشر دیں. اوورسیز اپنے عشر کا اعلان کریں. اپنے والدین کو کہیں. زمیندار کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہے، میں بڑی کلوز بات آپ سے بات کر رہا ہوں، وہ سوچ رہا ہے کہ جی اتنی مہنگائی میں، اتنے تیل میں جو ہے وہ میں عشر دوں گا تو میرا کام ہو جائے گا. اسے یہ نہیں پتا کہ آپ کا جو برقی پکائی فصل ہے اس کو بیماری آ جائے گی، اس کو آگ بھی لگ سکتی ہے، یہ گر بھی سکتی ہے، اس کو بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے. تو پھر آپ کیا کر لو گے؟ یا اسے زمین اٹھانے سے پہلے، فصل اٹھانے سے پہلے آپ مر جاؤ گے تو پھر ہمارے کس کام کی ہے؟ اور ہمیں سخت ہو کے تھوڑا سا اس پہ اگریسو ہو کے کھیلنا ہوگا، اس پہ اگریسو ہو کے پیغام دینا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دن شارٹ ہیں، کیونکہ فصل جب زمیندار زمین سے اٹھا لے گا اس کے بڑولے میں سے، صندوقچے میں سے، یا اس کے جو بیچنے والا لے کے چلا جائے گا تو وہ آپ کو عشر نہیں دے گا. اور زمیندار کی فصل جو ہے اس کو فصل اٹھانے سے پہلے ہم لے سکتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ ہمیں بڑا کسان دے. آپ اس کو پیغام، اور ہم اگلی بار جو ہمارا جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ گندم کا ہے، اور ہم نے گندم تک بالکل اس کو ہر پیغام میں 2-4 منٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو رکھنا ہے، تاکہ ہر روز ہم دیکھیں. ایک سائیکی آپ کی کہتی ہے کہ جھوٹ نہ بولو وہ سچ لگنے لگے. تو جب آپ سچائی کا پیغام اتنا بولیں گے بار بار تو کیوں نہیں لوگوں تک پہنچے گا؟ پھر آپ کا ذاتی مفاد نہیں ہوگا، لالچ نہیں ہوگا، تو پیغام کیوں نہیں پھیلے گا؟ تو میرا راشد صاحب کے ساتھ جہاں اتنے اچھے رائٹر ہیں آپ کی طرح اور اتنا اچھا لکھتے ہیں، تو انہوں نے مؤذن جو پروگرام تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے اس کے اوپر صاحب کے ساتھ کام کرنا تھا، انہوں نے نہیں کیا. جہاں مجھے پورے ضلع کے جو لوکل منڈی بولتین میں موجود ہیں لوگ، ان سے گلا ہے، وہاں اس لسٹ میں حافظہ بھی ہیں کہ یہ ٹائم نہیں دے رہے. کام ہمارا کام تو پیغام ہے حافظہ. آپ اپنے ہم خیال اپنے جو ہیں وہ ہم سارے، آپ اتنا اچھا لکھتے ہیں، آپ جتنا اچھا بولتے ہیں، آپ کی اچھی اتنی قرت ہے
کیا آپ اپنے ہاتھ تک ہی رکھیں گے؟ آپ لوگوں تک ہم نے اس تک نہیں پہنچانا، تو اب براہ کرم آپ منڈی بولدین کے جو لوگ سن رہے ہیں پروگرام میں، آپ نکلیں اور ہمارا ساتھ دیں، اب کھل کے ساتھ دیں. اپنے گاؤں سے اپنی تنظیم یا وہ گلی محلہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا سارا ملک ہے جہاں ہمیں پیغام ہو. اور آپ کی اپنی سکل کی زکوٰۃ ہمیں دیں، اپنی صلاحیت کی زکوٰۃ بھی ہمیں دیں، اپنی صلاحیت میں سے بھی عشر ہمیں دیں. برائے مہربانی میں آپ کا بڑا مشکور. حافظ صاحب یہ تو ہو گیا عشر کے حوالے سے گفتگو، آپ نے بھی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ناصر عباس تارڑ صاحب کا بھی کہنا ہے کہ ہمیں یہ دینی فریضہ جو ہے اس کے لیے پیغام کو پھیلانا چاہیے. کہیں نہ کہیں ضرور فرق نظر آئے گا، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ضرور اس راہ پر چل پڑے گا، اور لوگوں کو احساس ضرور ہوگا کہ ہم نے یہ جو اللہ کا دیا ہوا ہے اس میں سے اگر اس کا حصہ نکالیں گے تو اس سے رزق میں کمی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوگا، رزق پاکیزہ ہوگا اور اس میں برکتیں آئیں گی. یقیناً آہستہ آہستہ یہ شعور ضرور بیدار ہوگا، لوگوں میں احساس ذمہ داری آئے گا، اور یہ دینی فریضہ سر انجام دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوشش ضرور شروع ہوگی. اور تمام علماء، تمام اساتذہ، تمام دیکھنے والے سننے والے، ان سے بھی یہی التجا ہے کہ آپ بھی کوشش کریں. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم اپنا یہ جو دینی فریضہ ہے، یہ جو پیغام ہے، اس کو عام کریں. اب حافظ صاحب آپ سے اگلا سوال جو ہے وہ شادیوں کے حوالے سے کروں گا، کیونکہ ضلع منڈی بہاولدین میں جہاں ایک منٹ دیجیے گا مجھے اس حوالے سے. ناصر تارڑ صاحب ماشاءاللہ ابھی موجود تھے، تو انہوں نے میرے ذمہ لگایا ہے، ایک دو چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی جناب ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو ایڑیاں اٹھا کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ادھر انشاءاللہ جب آپ کا چکر لگے گا منڈی بہاولدین میں، جب آپ تشریف لائیں گے تو ضرور آگاہ کیجیے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہم بیٹھ کے مزید جو ہے اچھے طریقے سے اس مؤذن کے حوالہ سے جو ہے نا وہ بات چیت کر سکتے ہیں. اور باقی عشر کے حوالہ سے جناب میں ایک اور دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے عشر ماز شاید صرف یہ 2 فصلیں جو ہماری گندم ہیں ان پر تصور کیا ہوا ہے، اور جو چاول کی فصل ہے اس پہ. حالانکہ شریعت اسلامی کا حکم یہ ہے کہ آپ جو بھی فصل کاشت کرتے ہیں، وہ چاہے گنا ہے اس پہ آپ نے عشر نکالنا ہے، وہ چاہے آپ کا چارہ ہے اس پہ بھی عشر ہے. ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو دیکھیے کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہم چھوڑے جا رہے ہیں اور دین کے احکام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اور گنے کا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی عشر نکالیں گے ہم کسان حضرات تو پھر کتنا فائدہ. ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں، ہم اپنے کوئنٹل تو گننے لگتے ہیں اتنے ہیں اور اتنا ریٹ ہے، اس کی طرف ہم بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں. لیکن کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس گنے کی فصل میں ہم نے غریب کا حق بھی اللہ نے رکھا ہے، اس کو بھی ادا کرنا ہے. اور پھر جو ایون کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نزدیک، احناف کے نزدیک، جو بھینسوں کے لیے چارہ کاشت کیا جاتا ہے نا صاحب، اس پر بھی عشر کی ادائیگی واجب ہے. تو ہم میں سے اگر کوئی اتنا عشر ادا کرنے لگ جائے تو میرے خیال میں غربت رہتی نہیں. اور پھر یہ جو درخت وغیرہ ہیں ان پہ عشر ہے، یہ بانس وغیرہ کے ہمارے یہاں درخت لگتے ہیں اس پہ عشر ہے، جو ہمارے یہاں باغات لگتے ہیں، کینوں کے ہمارے یہاں بہت زیادہ باغات ہیں، امرود کے ہیں، تو ان ساری فصلوں پہ عشر ہے. صرف عشر جو ہے وہ گندم پہ یا چاول پہ نہیں ہے. ہمیں اس چیز سے بھی تھوڑا سا باہر نکلنا ہوگا کہ ہمارا فوکس صرف گندم اور چاول تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ جو ساری فصلیں ہیں جو بھی ہمیں کسان کے لیے جو ہے وہ منافع کا سبب ہے، ہر اس فصل میں عشر واجب ہے اور اس کی ادائیگی ضروری ہے. تو اگر ہم عشر ادا کریں گے تو بحمدللہ تعالیٰ رب کے حضور بھی حاصل ہوگی اور مال کی پاکیزگی اور طہارت بھی نصیب ہوگی، اور اللہ ہمیں آفت اور مصائب سے بھی محفوظ و معمون رکھے گا. حافظ راشد حسین طارڑ صاحب، میرا جو اس سلسلے میں علم ہے یا جہاں تک مجھے لگتا ہے، یہ ساری بیماریاں، یہ ساری خامیاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے لا علمی کی وجہ سے ہیں، نا واقفیت کی وجہ سے ہیں. ہم دنیا کے چکروں میں پڑ گئے ہیں، ہم رٹا سسٹم میں پڑ گئے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ نمبرز لینے کے چکر میں پڑ گئے ہیں. نہ تربیت ہو رہی ہے، نہ اخلاقیات کی کوئی جگہ ہے، اور نہ دین جو ہے اس سے ہمیں کوئی آگاہی مل رہی ہے، مل بھی نہیں رہی، اور ہم آگاہی حاصل کرنا بھی نہیں چاہ رہے. اب قرآن و حدیث میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں لکھی ہوئی؟ ہر زندگی کے ایک ایک شعبے، ایک ایک لمحے کے لیے قرآن میں رہنمائی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بتایا ہے کہ ہم نے یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، لیکن ہم ان سب تعلیمات کو بھلا کر ہم دنیا کے چکر میں پڑ گئے ہیں. اور دنیا کے چکر میں آپ نے دیکھا ہے جس طرح بھاگا دوڑی لگی ہوئی ہے، لوگ آگے اور آگے کی طرف جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی ایک پروگرام کریں گے کہ اس جو دینی تعلیمات ہیں ان کو کیسے عام کیا جائے، علماء سے کس طرح خدمات حاصل کی جائیں تاکہ وہ بھی اس میں شامل ہو سکے. اب ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے شادیوں کے حوالے سے کہ ضلع منڈی بہاولدین میں جہاں اللہ تعالیٰ نے
شمار وسائل لوگوں کو دیے ہیں، جہاں دولت سے پورے ضلع کو نوازا ہے، ہر طرف پیسے ہی پیسہ، اور نئی گاڑیاں، نئی کوٹھیاں، ہیلی کاپٹروں پر باراتیں اور بڑی بڑی گاڑیوں سے موبائل پھینکنا نظر آ رہا ہے۔ وہاں غریب کی بچی جو ہے وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جو نکاح کا فریضہ ہے وہ اس وجہ سے پورا نہیں ہو رہا کہ ان کے پاس کھانا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس جو چند چیزیں جہیز میں ضروری ہیں وہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کی غربت کی وجہ سے ان کا رشتہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں سر ہم کیا کریں؟ یہ جو دیر ہو رہی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کو ہم سب کیسے مل کر آسان بنا سکتے ہیں تاکہ برائی سے بھی بچا جائے اور یہ دینی فریضہ بھی جو ہے اس کو بر وقت ادا کیا جا سکے؟ دیکھیے، نکاح کرنا حضور علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے، اور آپ نے 11 جو ہے وہ نکاح فرمائے ہیں۔ اس میں امت کے لیے درس ہے کہ نکاح جو ہے وہ از حد جو ہے وہ معاشرتی حوالے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو یقیناً انسان بے روی کا شکار ہوگا۔ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو وہ تو اپنا وار خالی نہیں کرے گا، وہ تو فوراً انسان کو جو ہے نا اس کو راستے سے جو ہے بھٹکانے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ لیکن ہمارے یہاں جو اصل وجہ ہے نا شادیوں کی، وہ ہے جہیز لا۔ جہیز جو ہے وہ اتنا ہم نے عام تصور کر لیا ہے، اور گویا کہ ہم نے اس کو دین اسلام کا حصہ تصور کر لیا، حالانکہ جہیز کا جو ہے وہ تصور اسلام میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، حالانکہ وہ جنت کی خاتون کی سردار ہیں، آپ نے ان کے جہیز میں دیکھیے تو چند چیزیں دی، صرف اس لیے تاکہ میری امت کی سہولت رہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ دے دیتے تو شاید امت تصور کرتی کہ زیادہ دینا لازم ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے اپنے کردار کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ جہیز اگر تم دینا چاہو تو ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہو، تھوڑا سا دے کر اپنی بچی کو عزت کے ساتھ رخصت کیا جائے تو ہمارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ اگر چاہتے تو آپ کے پاس اپنی شہزادی کو رخصت کرنے کے لیے کتنی دولت ہو سکتی تھی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہتا تو احد پہاڑ جو ہے میرے ساتھ سونا بن کر چلتا۔ یعنی اگر حضور کی یہ خواہش ہوتی تو خود اندازہ لگا لیجیے، اگر جہیز اتنا ہی ضروری ہوتا تو کیا حضور علیہ السلام اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مال چند چیزیں دے کر رخصت فرماتے؟ نہیں، بلکہ آپ بہت زیادہ مال دیتے، لیکن ایسا حضور نے نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے، اور اگر حضور نے اس کی تعلیم دی ہے کہ ہم جہیز کی چیزوں سے بچیں، تو ہمارے اندر یہ ہندوانہ رسم و رواج جو آ گیا ہے، اس کے اثرات جو ہے وہ ہمیں پنپ رہے ہیں، اور اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل نہیں ہو رہا۔ یہ ہماری شادیاں جو ہیں اس میں بہت زیادہ اسلام کا صرف ایک پہلو ہے، صرف یہاں ولیمہ یا نکاح خوانی، اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں ہمارے یہاں شادی مربجہ جو ہیں ان میں رسم و رواج ہیں وہ ہندوانہ کلچر ہے۔ اب مہندی دیکھ لیجیے، مہندی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن لاکھوں روپے اڑائے جاتے ہیں، اور بے ہنگم یہاں ہلڑ بازیاں ہوتی ہیں، کسی کو کوئی کسی کا ہمسایوں کا جو ہے وہ اس کا خیال نہیں ہے، کسی کو کسی بیمار کا خیال نہیں ہے، راتوں رات جناب محفل سجتی ہے اور بے ہنگم روپیہ پیسہ لٹایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسلام کا اس میں کوئی دور دور تک تصور نہیں ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جناب والا ولیمہ حضور علیہ السلام کا سنت ضرور ہے، لیکن حضور نے سب سے جو ہے نا وہ برا کھانا وہ ولیمے کا قرار دیا ہے، اور وہ ولیمہ فرمایا جس میں غرباء کو نہ بلایا جائے، صرف امراء کو بلایا جائے، اس سے بڑھ کر ولیمے کا برا کھانا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں پہ یہی رسم و رواج ہے، غرباء کو اس میں کوئی حصہ نہیں دیتے، اپنی خوشیوں میں ان کو کوئی شریک نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو مالی سطح پہ کمزور ہیں، وہ اس نکاح کی طرف آنے سے جھجکتے ہیں، کیونکہ ان کو معاشرے کے اندر زندہ بھی رہنا ہے۔ اگر وہ ایسا اخراجات نہیں کریں گے، اس طرح کی جس طرح ہمارے یہاں مربجہ شادیاں ہیں ان کا وہ اہتمام نہیں کر پائیں گے، تو ان کے اندر شرمساری کے آثار ہوں گے، لوگ ان کو باتیں بنائیں گے، رشتہ دار ان کو جینے نہیں دیتے۔ اصل یہ سب سے زیادہ بڑھ کر جو چیز ہے وہ رشتہ داروں کی ہے، رشتہ دار بڑے تعلق تشریح کرتے ہیں۔ تو جہاں تک ہماری پہنچ ہے، ہمارا دائرہ اختیار ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کیجیے، اور اس کی مدد کر کے اس کی بیٹی اگر جوان ہے تو اس کی جو ہے وہ ہاتھ پیلے کرنے چاہیے، ان کو باعزت رخصت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ گھر بیٹھی بیٹھی اس کی عمر گزر رہی ہے تو وہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بد دعا جو ہے پورے معاشرے کو لے ڈوبے، رشتہ داروں کو لے ڈوبے۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں،
ان पर अमल पैरा होकर अपनी बेटियों को इज्जत के साथ रुखसत करे। और अगर अल्लाह ने किसी को माल दौलत दिया है तो अपने घर में, अपने मोहल्ला में, अपने खानदान में वो ख्याल रखे कि किस बेटी को उसकी जरूरत है। अगर उसकी आवाज पे वो लब्बैक कहता है, उसके सर पे दस्ते शफकत रखता है, तो यकीनन उसके लिए यहाँ दुनिया में भी इज्जत का वो सामान है और आखिरत में तो सरफराजियां उसका मुकद्दर ठहरेंगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त बात की, क्योंकि अगर हम कोशिश करें हाफिज राशिद तारड़ साहब इतना अच्छा बोलते लिखते हैं। असद साहब सुन रहे होंगे कि तो मजहबी हवाले से जो उशर शादियों निकाह को आसान बनाना, जहेज जैसी लानत, इस तरह के पहलू के ऊपर हाफिज साहब में हफ्ते में 4-5 प्रोग्राम जो है वो किया करेंगे। और दूसरा ये है कि हाफिज साहब और आप मुझे उशर के हवाले से अपने करीबी जानने वाले जो हैं उनमें से 5-10 के जो है वो मैसेज, ऑडियो, वीडियो वो लेके देंगे, बशर्ते के उनके अपने घर वालों से नासिर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क का मसला है उसको कलेक्शन जैसे 2-4-5 हम उशर हाईलाइट कर देंगे तो उसमें ये होगा कि उसमें एक तहरीक जो है वो एक अच्छी फैलेगी और उसमें से लोग देखा देखी भी उशर जो है वो देखें। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। जब किसी जगह से आगाज़ होगा तो दूसरे लोगों को भी एहसास होगा कि उशर एक दीनी फ़रीज़ा है और इसको हमें हर हाल में सारे देना चाहिए। शादियों के हवाले से भी आपने गुफ्तगू सुनी कि हमें ये इंतज़ार किए बगैर कि हम इतना जहेज़ दें और हमारी इतनी शान बान हो। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप निकाह करें, और हमारे दीन में निकाह के हुक्म है। आप थोड़े बहुत पैसों से भी ये कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चियों का जो शादी की उम्र है वो ऐसे ही गुजार दें इंतज़ार में। और जो मुखैर हज़रात हैं उनको भी अपना बेजा पैसा ज़ाया करने की बजाय उन मुस्तहिकीन की मदद करनी चाहिए, उन गरीबों की बच्चियों के लिए फंडिंग करनी चाहिए ताकि वो बर वक्त निकाह का जो फरीज़ा है वो सारे अंजाम दे सके। क्योंकि आप जितना भी बड़ा फंक्शन कर लें वो एक दिन लोग याद रखते हैं, दूसरे दिन बिल्कुल भूल जाते हैं, चाहे आप अरबों रुपए लगा दें। तो ये अरबों रुपए ज़ाया करने की बजाय अगर आपको आप इन अरबों रुपयों को अल्लाह की राह में खर्च करें तो आने वाली ज़िंदगी में आपको इसका अजर भी मिलेगा और अल्लाह ताला आपको वो कामयाबी देगा जिसकी हर बंदा ख्वाहिश करता है, जिसको जो हर बंदा चाहता है कि इस दुनिया से अगली दुनिया में भी उसको कामयाबी कामरानी मिले और वह जन्नत का हकदार ठहरे। आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं तक था। हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तारड़ साहब आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रहेगा और हम इन मौज़ूआत पर प्रोग्राम करते रहेंगे। अब तक के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।